People around the world regularly struggle through periods of environment. The United Nations undertakes global humanitarian efforts to try to बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दुरानी है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से बेसिकली मुझे आना पड़ा। पहले हमारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में मीडिया का सेल नहीं था, बट अभी कुछ अर्सा पहले हमने ये सेल अनाउंस किया जिसका मैं हेड हूँ, और हमने ये ज़रूरी समझा कि जितने भी आप लोगों के जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो हम उसको मीडिया के थ्रू जो है आप लोगों के सामने लेके आएँ। लेकिन उससे भी पहले मैं कुछ चीज़ें वाज़ेह करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि हमारा कोई सियासी मकासद नहीं है, हम किसी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट नहीं हैं, और हमारी ज़ाती दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। मतलब इस पे हम ज़ातियात या फिर उस पे नहीं जाएंगे। जो आप लोगों के बेसिक राइट्स है वो मुझे भी पता है कि आप लोग यू पीपल आर फुली अवेयर अबाउट दीज ऑल थिंग्स, बट मैंने ये मुनासिब समझा कि काफ़ी जगहों पे मैं ख़ुद गया हूँ। मैंने बाहर बहुत ट्रैवल की है और पाकिस्तान के अंदर मैं काफ़ी ट्रैवल कर चुका हूँ, तो काफ़ी जगहों पे मैंने ख़ुद अपने आप को बहुत कमज़ोर फ़ील किया है कि आया जो मेरे साथ यहाँ पे ज़्यादती हुई है तो ये कंप्लेंट मैं कहाँ जाके एडमिट करूँ, किसके सामने जाके मैं ये कंप्लेंट रखूँ और वो मेरे कंप्लेंट का मुदावा करें। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो फर्दर मैं आप लोगों के सामने उन सारी चीज़ों को हाईलाइट करूँगा, उन पे आप लोगों के सामने वीडियोज़ लेके आऊँगा। बट इन सब चीज़ों के से भी ज़्यादा बरतर यही है कि आप लोगों ने मेरे साथ देना है, क्योंकि मैं एक्चुअली ना तो पीछे मैं किसी चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ना मैं मीडिया का बंदा हूँ प्रॉपर। मैं एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ, और हमारे तकरीबन 15,000 से ऊपर के वॉलंटियर जो है वो पाकिस्तान के इनसाइड जो है वो काम कर रहे हैं। तो अक्सर लोग हमें ये भी ताना देते हैं किसी भी वीडियो जिसमें इंसानी हकूक़ जो है, ह्यूमन राइट जो है वायलेट होते हो, तो वो ताना देते हैं कि जी अभी वो NGOs कहाँ पे है। तो हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन वो साइलेंट तरीके से हम कर रहे थे, तो उसका हमें फ़ीडबैक इतना नहीं मिल रहा था। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं मुख्तलिफ़ फील्ड में, मैं आपको अभी बता देता हूँ, हमारे यूनिवर्सिटियों में, हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे स्कूल्स में, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में, हमारे जेलों के अंदर और हमारे सोसाइटियों के अंदर जितनी वायलेशन हो रही है वो हमने ज़रूरी समझा कि हमारा एक मीडिया सेल होना चाहिए और हम इन चीज़ों को हाईलाइट करें। तो इस वजह से ज़रूरी नहीं है कि वो मैं हूँ या मेरा कोई भी मेंबर हो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का। ज़रूरी ये है कि आप लोगों को आपके राइट्स बताएं जाए, और जो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ तो आप लोग एग्री तो करेंगे। हो सकते हैं बहुत सारे लोग इस चीज़ से मुझसे मुत्तफिक भी ना हो, लेकिन मैं जिन लोगों के लिए बात करूँगा उन तक वो बात पहुँच जाएगी और वो फिर रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, ह्यूमन राइट्स वालों ने जो भी बात की है जिन चीज़ों से हम गुज़र चुके हैं, जिसमें मैं हॉस्पिटल्स पे बात करूँगा, रेस्टोरेंट्स होटल पे बात करूँगा, हाईवेज़ पे बात करूँगा, पुलिस डिपार्टमेंट पे बात करूँगा, और काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें एजुकेशन भी है। देखिए, हमारे बेसिक नीड्स एजुकेशन है। मैं जिस मुल्क में रहता हूँ मेरे बच्चों की एजुकेशन का लेवल क्या है, मैं जिस दौर से गुज़रा हूँ, मेरे पेरेंट्स जिस दौर से गुज़रे हैं, तो उनके और मेरे दौर में क्या डिफरेंसेस आए, क्या हमने क्या इम्प्रूव किया, ये चीज़ है। बाकी आप लोगों ने देखा होगा, पहले मैं हॉस्पिटल को ले लेता हूँ। हॉस्पिटल में ये है कि हमारे इस्लामाबाद के अंदर जो कैपिटल है, इसके अंदर 33 से 35 हॉस्पिटल जो मेरे इन्फो में है वो प्राइवेट है। उनके ओनर्स किसी बड़े बड़े ओहदे से या किसी सियासी तरीके जो भी हो, वो बड़ा आदमी होता है जो उस हॉस्पिटल को रन कर रहा होता है। उस हॉस्पिटल के अंदर मैं अपने पेशेंट को लेके जाता हूँ, जस्ट पर्पज़ यही होता है कि मेरे पेशेंट को अच्छा रिसेप्शन मिले, और उनके जो डॉक्टर्स हैं वो मेरे, मतलब आपको भी पता है प्राइवेट अगर आप जाते हैं तो आपको रिसेप्शन अच्छी मिलती है, आपको फैसिलिटेट किया जाता है। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ कैपिटल के अंदर, जो भी हर सोसाइटी के अंदर छोटे छोटे हॉस्पिटल लोगों ने बनाए, वो आप लोगों को भी पता है। बड़े हॉस्पिटलों के अंदर भी ऐसा ही होता है। मैं एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसका बहुत बड़ा नाम है, तो एक
انکل تھے, اس نے مجھے اپروچ کیا, اس نے مجھے کہا کہ سر ایکچولی میں چاہتا ہوں کہ میں ہیومن رائٹس کو یہ اپنا کمپلین ایڈمٹ کروں, آپ لوگوں کو بتاؤں. تو ہم لوگ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ یہاں پہ اسٹے کریں اور اگلے دن مارننگ میں آپ کو ہم آپریٹ کریں گے. تو آج 5واں دن ہو گیا, یہ لوگ مجھے ہر ڈے بائی ڈے جو ہے لمبا لے کے جا رہے ہیں, پرولونگ کرتے جا رہے ہیں, اور مجھے جو آپریشن میرا نہیں ہو رہا, اور روم کے جو چارجز ہیں وہ میرے اوپر ڈال رہے ہیں. پھر ڈیلی ایک ڈاکٹر وزٹ کرتا ہے, اس وزٹ کے بھی پیسے میرے اوپر ڈالے جا رہے ہیں. تو اتنا بڑا ہاسپٹل, تو ہم جا کے ان کے ایڈمنسٹریشن کے پاس گئے. اب ایڈمنسٹریشن بھی سارے امپلائی تھے, انہوں نے بھی ہم سے وہی کہا کہ جی اونر, اب اونر تک ہم پہنچ نہیں سکے. تو وہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا کمزور فیل کیا کہ ہم کمپلینٹ کہاں ایڈمٹ کریں, کن کے پاس جائیں. دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہے, اور سب سے بڑی بات ہاسپٹل یہاں پہ جتنے بھی آپ اسکول میں جائیں, آپ ہاسپٹل جائیں, آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں, انہوں نے باہر جو ہے 3 سے 4 بڑے بڑے تگڑے گارڈ رکھے ہوتے ہیں جن کے پاس ویپنز بھی ہوتا ہے. تو وہ لوگ, ان لوگوں کے پاس تو وہ بدماش لوگ ہیں, وہ ان کو بلا لیتے ہیں, وہ ہمیں دبا دیتے ہیں. یہ ہونا نہیں چاہیے. دیکھیں میرے گھر میں ایک پیشنٹ ہے, میں اپنے پیشنٹ کو لے کے جاتا ہوں تو میں آلریڈی ایک ذہنی خوف میں مبتلا ہوتا ہوں, میں ایک ٹارچر ہو رہا ہوتا ہوں, اور مجھے ایک تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یار میرا پیشنٹ ہے, یہ میری پیورٹی یہی ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے. اب میں وہاں لڑنے جھگڑنے پہ شروع ہو جاتا ہوں, تو مجھے ڈبل ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی اب میں اپنے پیشنٹ کو لک آفٹر کروں یا اس کا کیئر کروں یا پھر یہاں پہ لڑوں ڈاکٹروں سے. تو یہ ہونا نہیں چاہیے. اگر آپ کسی بھی ہاسپٹل میں جائیں, آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں, ہمارے جو یہاں پہ سیاسی لوگ ہیں یا بڑے عہدوں کے لوگ ہیں, ڈپارٹمنٹس کے میں نام نہیں لوں گا, جو ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے, ان کے جو بڑے ریٹائر ہوتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ پاکستان چھوڑ دیتے ہیں, وہ باہر شفٹ ہو جاتے ہیں. وہ کیوں شفٹ ہوتے ہیں؟ یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ وہ ایون کہ ان کو اتنی اچھی ریسیپشن ملتی ہے, ان کو پروٹوکول ملتا ہے اور ان کی عزت بھی ہوتی ہے, پھر بھی وہ لوگ اس چیز کو چھوڑ کے اگلے ملک میں ایک عام شہری کی حیثیت سے رہنا پسند کرتے ہیں. اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ تو ان کو یہ ریسیپشن نہیں ملتی, وہاں پہ تو ان کو یہ عزت نہیں ملتی کہ بھئی آپ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے بہت بڑے آفیسر رہ چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے میں کس ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں, اور آپ اس بڑے 3 اسٹار یا 5 اسٹار رہ چکے ہیں. تو وہ لوگ وہاں پہ وہ لوگ ان کو ریسیپشن نہیں دیتے. وہاں پہ یہ لوگ ایک عام شہری کی طرح لائف گزارتے ہیں. تو یہ لوگ اس عام شہری کی طرح رہنا پسند کرتے ہیں بنسبت یہاں پہ ایک ایلیٹ بندے کے طور پہ نہیں رہنا پسند. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کو جس طرح رکھا ہوا ہے وہ اس کو بہتر انہیں نہیں دیتے ہیں. آپ لوگوں کا یہ فلی رائٹ ہے. پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر جو ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, جو مین بات میں آپ لوگوں کو کنوے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں, لمبی چوڑی فیسوں کی لسٹ ہوتی ہے. ڈاکٹر کے پاس جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے آپ لوگ فیس کرتے ہیں کہ ان کی لابی ایک بنی ہوتی ہے جو ایک لاؤنج سا بنا ہوتا ہے. اس لاؤنج میں کم از کم بنڈلز لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, پیشنٹ ہوتے ہیں. تو اس ڈاکٹر نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے کہ میں نے 1 گھنٹے کے اندر اتنے لوگوں کو دیکھنا ہے یا ان کو چیک اپ کرنا ہے. تو جب آپ 5 منٹ میں ایون آپ اپنا انٹروڈکشن بھی نہیں کروا سکے تو آپ اپنی بیماری کے متعلق ان سے کیا بات کریں گے؟ تو پیچھے سے ان کے نرس وغیرہ یا جو بھی سٹاف عملہ ہوتا ہے وہ آ کے ان کو کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب اتنے پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے میرے چیزوں کو نہیں دیکھنا, اس نے اسپیسیفک ایک چیز لکھنی ہے اور مجھے فارغ کر دینا ہے. تو مجھے باہر آ کے بہت دکھ ہوتا ہے کہ جی یہ ڈاکٹر نے تو مجھے بہت سڈنلی فارغ کر دیا اور میری ایون بات بھی پوری نہیں سنی. ایسا ابھی ہو بھی رہا ہے کافی جگہوں پہ. اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھا ایکسپیرینس ہے تو اوکے, پھر تو آپ لوگوں کے ساتھ اچھا ایکسپیرینس ہے. لیکن جن کے ساتھ برا ایکسپیرینس ہے وہ میرے پاس آئے. میں یہ جو ابھی ہم نے میڈیا سیل کا وہ بنایا ہوا ہے تو یہ صرف ٹوٹلی آپ لوگوں کے لیے بنایا ہوا ہے. اس میں کوئی امیر غریب نہیں ہے. اس میں جن لوگوں کے رائٹس جو ہے ان کو نہیں مل رہے ہیں وہ ہمارے پاس لازم آئیں, کیونکہ آپ لوگ گلا اور شکوہ اور آپ لوگ کمپلین کرتے تھے کہ جی ہیومن رائٹس کی جتنی NGOز ہے وہ نہ ہمیں پتہ ہے نہ ہماری ایکسیس ہے ان تک. تو ابھی میں یہ ایکسیس آپ کو دے رہا ہوں اور ہمارا ایک ہی NGO ہے
جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہے، اور اس کے باقاعدہ میں اس ویڈیو کے نیچے میرا پورا سسٹم ہوگا، آپ مجھے کسی بھی ٹائم ٹچ کر سکتے ہیں اور مجھے اپنی کمپلین جو ہے میرے پاس لے کے آ سکتے ہیں۔ ہاسپٹل کے بارے میں پرائیویٹ کی میں بات کروں گا، کیونکہ گورنمنٹ کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں، وہ تو آپ لوگ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ہو کہ کسی بھی ہاسپٹل کے اندر آپ انٹر ہو تو اس پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر مختلف ریسیپشنز ہوتے ہیں ہر ڈاکٹر کے، کیا اس کے اوپر ایک نمبر مینشن نہیں ہونا چاہیے؟ میں جو چیز اچھی ہوگی میں اس کو تعریف بھی کروں گا۔ جب آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے اور آپ 15 پہ کال کرتے ہیں تو بہت اچھا وہ لوگ سروس دیتے ہیں، بہت اچھا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، آپ کے پاس ودن منٹس وہ پہنچ جاتے ہیں 15۔ آگے کیا ہوتا ہے وہ میں انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن وہ آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تو جیسے انہوں نے لوگوں میں ایک اویئر کیا ہے کہ بھئی لوگوں کو اویئر کیا ہے کہ 15 ملا کے آپ کے پاس ایک ایمرجنسی اسکواڈ پہنچے گا، تو ایسا کیوں نہیں ہے؟ ایسا ہاسپٹلس کے اندر کیوں نہیں ہے کہ انہوں نے ریسیپشن کے اوپر ان کو یہ بھی ریسٹرکٹ کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے ایک نمبر لگانا ہے، اگر کسی کو کسی بھی وجہ سے یا کسی ڈاکٹر سے یا میڈیسن سے کسی بھی چیز سے کوئی کمپلین ہو تو اس نمبر پہ وہ لوگ امیجیٹ کال کریں گے اور ہمارا عملہ امیجیٹ وہاں پہنچے گا اور ان کی مداوع کرنے کے لیے۔ تو یہ چیزیں ہم ایپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو ہر چیز ایزیسٹ ہونا چاہیے، مطلب ایزی ہونا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کا ایکسیس ہو وہاں تک۔ آپ لوگ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، مجھے پڑھے لکھے لوگ بھی سن رہے ہوں گے، مجھے گاؤں کے لوگ بھی سن رہے ہوں گے اور سٹی کے لوگ بھی سن رہے ہوں گے، لیکن کسی کو بھی بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ اگر ہاسپٹل میں میرے ساتھ کوئی مس بیہیو ہوتا ہے یا کوئی مس ہیپ ہوتا ہے تو میرے پاس کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے سوائے پولیس کے۔ اب آپ اگر پولیس کو فون کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب کو تو میں اریسٹ نہیں کر سکتا ہوں، وہ آپ کو اور چیزوں میں الجھا دیتے ہیں۔ آپ کے پاس اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے جو ہاسپٹلس کو دیکھتے ہوں، اس کے لیے ایک علیحدہ جو ہے ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے جو اسپیسیفک ڈاکٹروں کو دیکھتا ہو۔ آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں اور جو ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ چاہے آیا MBBS، اس نے جو میڈیکل جو بھی ہے اس کے پاس ڈپلومے ہیں، اس کے پاس ایکسپیرینس ہے۔ میں تو جس ہاسپٹل میں گیا ہوں مجھے ابھی تک کسی ڈاکٹر کے بارے میں نہیں پتہ۔ پھر اس میں جو سب سے میجر چیز آتی ہے، جب ہم ایک میجر چیز کے لیے جاتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی اس طرح اس چیز سے گزرے، لیکن ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی لائف میں اگر پاس میں کچھ نہیں ہوا تو آگے ہمارے ساتھ اللہ نہ کرے ایسی کوئی چیز آ سکتی ہے کہ اگر ہم نے کسی کو آپریشن کرنا ہے، لائک میں نے اپنے فادر کو آپریشن کرنا تھا، میں گیا، مجھے ڈاکٹر سے میں نے بات کی، انہوں نے کہا جی کل یہ اس کو اس ٹائم آپریٹ کریں گے۔ میں اگلے دن گیا ہوں، انہوں نے آپریٹ کیا، میرے فادر کے ساتھ کچھ مسہیپ ہو گیا، ایون میری وائف کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، گائنی میں ہوا تھا۔ تو وہ سلسلہ یہ ہوا کہ جب ہم واپس آئے تو میرے فادر آفٹر 1.5 ایئر وہ ایکسپائر ہو گئے، وہ اللہ ان کو جنت ہے، وہ مطلب تو میں نے پھر اس چیز پہ بہت زیادہ ورکنگ کی ہے، تب جا کے مجھے پتہ چلا کہ وہ فیلئر جو تھے وہ ایک انسٹیٹک کے تھے۔ تو میں نے ڈاکٹر سرجن جو تھا اس سے میں نے پوچھا کہ سر میں نے تو آپ کو وزٹ کیا تھا، آپ نے تو مجھے یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ آپریشن میں جو ہے ایک انسٹیٹک کا بھی رول ہوتا ہے جو سب سے زیادہ میجر رول ہوتا ہے۔ مطلب ڈیورنگ آپریشن اگر کوئی 93% پیشنٹ جو ایکسپائر ہوتے ہیں وہ انسٹیٹک کی وجہ سے ایکسپائر ہوتے ہیں، وہ سرجن کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ تو یہ چیزیں پھر ہم اس چیز کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی اس کا ٹائم پورا ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا۔ دیکھیں اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ دلاسے دینا اور اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کرنا، یہ ایک اور وائلنس ہم کرتے ہیں۔ اگر ہم آج آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ چیزیں کبھی ٹھیک ہونے والی نہیں ہیں۔ ہمارے اوپر جو لوگ آ رہے ہیں، جو ہمارے ملک کو رن کر رہے ہیں، ان کو ہمارے پرابلم سے، ان کو ہمارے ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہم نے ہی ٹھیک کرنی ہے۔ اگر میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتا ہوں، میں وہاں فیس دیتا ہوں تو مجھے ڈیفینیٹلی وہ چیز ملنی چاہیے جو میں ڈیزرو کرتا ہوں۔ لازمی بات ہے، میں نے ایک چیز دی ہے، میں نے پیسے دیے، اور ایجوکیشن پلس ہیلتھ پہ کبھی میں کمپرومائز نہیں کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ میجر چیزیں ہیں۔ تو یہ ہے کہ ان چیزوں میں ہیلتھ جو ہے آپ کو میڈیسن فیک ملتی ہے آپ کو۔ اچھا میں اکثر ایسے میڈیکل سٹورز پہ جاتا ہوں، وہ لوگ مجھے دوائیاں دے دیتے ہیں، بعد میں جب میں دیکھتا ہوں تو ان دوائیوں کی ایکسپائری بھی، دیکھو موسٹلی ہمارے لوگ ایسے ہیں جو ایکسپائری کو نہیں سمجھتے، پھر یہاں پہ انہوں نے پروڈکٹ کے اندر ایکسپائری اتنی مائنر سی لگائی ہوتی ہے کہ باہر کے ملکوں میں ایسا نہیں ہے۔ باہر کے ملکوں میں جو ڈسپلے میں پڑی ہوتی ہے دوائی یا کوئی بھی چیز جو ڈسپلے میں پڑی ہوگی، ایکسپائری والی سائڈ فیسنگ پہ ہوگی تاکہ آپ ایکسپائری خود دیکھ سکیں۔
تو یہاں پہ یہ چیزیں کون چیک کرتا ہے؟ جو میڈیکل سٹور ہے اس میں کون جاتا ہے؟ اب یہ تو کم از کم آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ ہمارے اے سی جو ہوتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر جو ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں. کیا آپ لوگوں میں سے، مجھے آپ لوگوں نے لازم یہ بتانا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کتنے بندے ابھی تک ان کے پاس کسی اے سی کا نمبر ہے، اس کے سیل نمبر ہے، ان کے آفس کا نمبر ہے؟ اگر ہے تو مجھے لازم بتائیے گا. آپ لوگوں نے ابھی تک اپنی لائف کے اندر کتنی بار کسی اے سی کو، کسی اسسٹنٹ کمشنر کو میڈیکل سٹور کے اندر دیکھا ہے کہ وہ اس کو چارج کر رہا ہو، یا وہ آپ لوگوں سے، جو لوگ وہاں کھڑے ہو جو میڈیسن لے رہے ہو، ان سے پوچھے کہ بھئی آپ کو میڈیسن ٹھیک مل رہی ہے، میڈیسن میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ چاہیے تو یہ کہ ایک اے سی جو ہے وہ صبح سے شام تک 6-7 ایسے بڑے سٹوروں میں جائیں، وہاں کھڑے ہو، وہاں لوگوں سے پوچھے کہ بھئی آپ لوگوں کو میڈیسن ٹھیک مل رہی ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ کبھی بھی میں نے تو کبھی اے سی کو دیکھا ہی نہیں ہے. اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ایک دفعہ ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹلی آپ لوگوں نے دیکھا ہو. بعد میں کیا ہوتا ہے؟ اے سی تو آ کے وہاں پہ فائن کرتا ہے، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے؟ وہ فائن وہ پے کرتا ہے، اس کو اس پلنٹی سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جو میڈیکل سٹور ہے وہ اس پلنٹی کو ہم پہ تقسیم کر دیتا ہے. وہ وہی جو اس کو لیٹ سپوز اے سی نے، اگر سپوز، پہلے تو وہ کرتا ہی نہیں ہے، اگر اس نے کر دیا 20,000 50,000 100,000 اس نے فائن کر دیا اس کو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے میڈیسن کے پرائز بڑھا دیتا ہے. میں کیپٹل کے اندر، اسلام آباد کے اندر، میں ایک سٹور پہ جاتا ہوں، مجھے ایک میڈیسن وہاں پہ 1000 کا ملتا ہے، دوسری سٹور پہ مجھے وہ 1200 کی ملتی ہے، تیسری سٹور پہ مجھے وہ 1300 روپے کی ملتی ہے. تو یہ کیوں تضاد؟ یہ تضاد کیوں ہے؟ پھر میڈیسن کے اندر تو اس کو کون چیک کرتا ہے؟ اس کو کوئی بھی چیک نہیں کرتا. تو یہ آپ کے بیسک رائٹ ہے. ہاسپٹلس کے بارے میں ہونا چاہیے کہ آپ لوگ میرے ساتھ اس چیز پہ متفق ہو. اگر متفق ہے تو مجھے فیڈ بیک لازم دیجیے گا اور کمنٹس لازم کیجیے گا پازیٹیو، کہ سارے ہاسپٹلوں کے اندر ایک نمبر مینشن ہونا چاہیے، سارے میڈیکل سٹوروں کے اندر ایک نمبر مینشن ہونا چاہیے، تاکہ اگر ہمیں کوئی پرابلم ہو تو ہم اس پہ کال کر سکیں. میں نے کتنے پیشنٹس کو دیکھا ہے کہ وہ میڈیسن لے کے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایکسپائر ہے، بچوں کے میڈیسن یہ ہے، وہ ان کے ساتھ الٹا مسائب کرتے ہیں، اپنے گارڈز کو بلاتے ہیں جی ان کو باہر نکالے. ان بیچاروں کے پاس، میں ان کے پاس گیا ہوں، باہر ایک کپل آیا تھا، ایک میاں بیوی تھے، ان کا ایک بچے کا مسئلہ ہو گیا تھا، ان کو فیک انہوں نے دوائی دی تھی. انہوں نے اپنے گارڈ کو بلا کے ان کو میڈیکل سٹور سے ہی باہر نکلوا دیا. میں باہر گیا ہوں، میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں یہ پرابلم. تو میں نے ان کو کہا آپ کمپلین کرے. کہتے جی کس کو کمپلین کرے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کمپلین کہاں کرتے ہیں، کس کو کرتے ہیں. تو یہ ہمارا جو ہے المیہ ہے بہت بڑا. ہمیں ان چیزوں کے بارے میں اب اٹھنا ہے، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں اویئر ہونا ہے. اگر ہم نہیں تو ہم اپنی نیکسٹ جنریشن کو اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ بھئی آپ لوگ ایجوکیشن پہ تو ہم بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں، لیکن ہم پڑھے لکھوں کی، میں تو پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کتنے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس یہ ایکسیس ہے کہ وہ کس کو کال کرنی ہے؟ تو آپ وہاں کھڑے ہو کے پہلے آپ اے سی کا نمبر نکالیں گے، پھر کون ہے اس کو، آپ لوگوں کے پاس ایکسیس ہے یا نہیں. ان کا تو سیل نمبر بھی وہاں گیون نہیں ہوتا. تو یہ کیوں نہیں گیون؟ پولیس کے بہت بڑے آفیسرز، کسٹم کے لے لیں، ایکسائز کے لے لیں، ہاسپٹلس کے لے لیں، یا پھر ریسٹورنٹ ہوٹل کے لے لیں. یہ میجر چیزیں ہیں، اس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. تو اس کے جو بڑے ہیں، جو اگر سپوز ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جو ان کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کے بڑوں کا نمبر سائٹ پہ انہوں نے کیوں نہیں مینشن کیا؟ نہیں ہے. آپ کے پاس کسی آئی جی کا نمبر ہے؟ آپ کے پاس کسی ہوم سیکرٹری کا نمبر ہے؟ یا اور وہ کہاں گیون ہے؟ مجھے بتائیں، میں تھوڑا سا وہاں سے نکال لوں. ان کا پرسنل نمبر نہیں ہوتا، ان کا ایک نمبر گیون ہوتا ہے. اگر آپ اس پہ کال کرتے ہیں تو ایک بندہ اٹھاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں اس کا پی ایس بات کر رہا ہوں، اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. تو آپ پی ایس کو کتنی بار فون کریں گے؟ مداوا تو نہیں ہوا. تو یہ چیزیں جو ہے، آج میں نے ہاسپٹل کے بارے میں بات کی، میڈیکل سٹور کے بارے میں بات کی. ہونا یہ چاہیے کہ ان میڈیکل سٹور کے اندر اور ان ہاسپٹلس کے اندر جو ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چیک کیا جائے، میڈیسنس کو چیک کیا جائے پراپر. ہر 3 مہینے کے بعد ایک انسپیکشن ہونی چاہیے، ایک ٹیم ہونی چاہیے جن کے پاس گاڑیاں ہوں، جن کے باہر لکھا ہو کہ جی یہ لوگ اس ٹیم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، جس سے ہماری ہیلتھ کے اوپر ہمارا جو ایک اعتماد ہے وہ بحال ہو جائے. ہمارے بڑے بڑے لوگ باہر کے ملکوں میں جا کے علاج نہ کرائیں. تو یہ سلسلہ جو ہے، اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ اس طرح ورکنگ کرنی چاہیے، ہونی چاہیے کہ یہاں پہ ہر ہاسپٹل کے اندر ایک نمبر ہونا چاہیے جس پہ ہم کمپلین کریں، اور ودن آورز جو ہے وہاں پہ وہ ٹیم پہنچے اور ہمارے جو بھی کمپلین ہے اس کا مداوا کرے. تو آپ لازم مجھے فیڈ بیک دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.